अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो 8 फरवरी का दिन करीब आता जा रहा है, सियासी टेम्परेचर में इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ अडयाला जेल के बाहर हमने एक एहतजाज की सूरत देखी और दूसरी तरफ KPK के अंदर ख़बरें ये आ रही हैं कि एक तरफ वहाँ पे अदारे और KP गवर्नमेंट आमने सामने है, वहाँ पे नकल मकानी के इशू के ऊपर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, और दूसरी तरफ CM KPK कहते हैं कि इस दफ़ा ना सिर्फ KPK बंद होगा बल्कि हम इस्लामाबाद भी पहुँचेंगे। इमरान खान की बहनें जिसमें अलीमा खान और नौरीन आपा ने तो बात बहुत आगे तक बढ़ा दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कारकुन KPK भी बंद करें और तरबेला डैम की बिजली सप्लाई भी बंद कर दें, और साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान शदीद बीमार हैं, उनकी आँख का मसला है और उनको फौरी तौर पर पिम्स में शिफ्ट किया जाए और उनके मालिज से उनका इलाज करवाया जाए, वरना हमें एक और 9 मई के लिए मजबूर ना किया जाए। ये इसको आप अल्टीमेटम समझें, धमकी समझें या एक बहन की भाई के लिए मोहब्बत समझें, लेकिन बहरहाल पैगाम तो है। साथ ही साथ इख्तियार वली, अताउल्लाह तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कहते हैं कि 4 अरब रुपया KP गवर्नमेंट ने जारी किया है और बुनियादी तौर पे ये नकल मकानी जो ट्राइब्स कर रहे हैं ये तीरा के उनके लिए है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 4 अरब रुपए धरने के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए ये जारी किया गया है और इस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2 मौज़ूआत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इमरान खान की बीमारी से लेके एहतजाज और एहतजाज से लेके बाकी मामलात सबको समेटने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं जनाब वकास महमूद मान साहब, PTI से ताल्लुक़ है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और मेरे दूसरे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली सैयद, आप सीनियर तजियाकार हैं, आप सब उनको TV स्क्रीन पे देखते रहते हैं। ब्रिगेड साहब, अगर आपसे आगाज़ करें प्रोग्राम का, और जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे आपको दावत देने से पहले मैं आपको सिर्फ आज की जो नौरीन बीबी हैं, इमरान खान की बहन हैं, उनका एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूं कि आप सुने और उसके अकॉर्डिंगली इस मौजू को हम आगे बढ़ाना। मैं यही कह रही हूँ, आपने KPK बंद करना तरबेला डैम की बिजली बंद करनी है जाके। सुनो, बिल्कुल आप ये हमारा तजवीज़ है। मेरा ये है कि छोटा मोटा काम ना करो, बड़ा काम करेगा इंशाल्लाह। ये हमारा तजवीज़ है। ब्रिगेड साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। नौरीन आपा ये कहती हैं कि हमें एक और 9 मई पे मजबूर ना किया जाए, इमरान खान को उसका इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए और मुलाकातें खोली जाएं। ब्रिगेड साहब, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जहाँ तक आपने बात की नौरीन साहिबा की स्टेटमेंट की, तो वो चूँकि इमरान खान की बहन है और उनकी सेहत से कंसर्न है। कोई भी बहन जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दुनिया में कहीं भी उमूमन अपने भाइयों के मुताबिक, उनकी केयर के मुताबिक हमेशा वरीड रहती है। एक तो वो है जो इंसानियत के चीज जो बेसिस, जो उनकी रिलेशनशिप की बेसिस पे जो चीज आप काउंट कर सकते हैं, और वो बड़ी नेचुरल है। अब दूसरी बात की आपने इमरान खान साहब की सेहत की, तो अगर इमरान खान साहब की सेहत खराब है या जैसे कहा जा रहा है कि उनकी आंख के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये फिर बुनियादी तौर पे जो राइट्स है और जो जेल राइट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक से ड्राइव किए जाते हैं, और ये आज से नहीं 1947 से पहले से जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से ये जेल राइट्स जो है ये तफवीज किए गए थे। अगर इन जेल राइट्स का इस्तेमाल न किया जाए, उसके तहत आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे VVIPs ऐसे हैं जिनको जब पकड़ा गया, एलीट्स ऐसे हैं जो पकड़ा गया, एलीट्स नहीं नॉर्मल लोग भी जिनके कनेक्शन एलीट से थे,
ان کو جب پکڑا گیا تو ان کو علاج کے بہانے جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنی بڑی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزارا کرتے تھے. تو یہ چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں. اور اگر انہی بیسس کے اوپر جو جیل رائٹس ہیں جو تفویض کیے گئے ہیں قانون کے تحت کانسٹیٹیوشن کے تحت اور جو ایک قیدی کا رائٹ ہے, اس طرح قیدی کو آپ یہ رائٹ دیتے ہیں کہ جی آپ وہ اپنے ریلیٹیو سے ملے اور اس کے اندر وہ ملاقات جو ہوتی ہے وہ انڈر سپرویژن بھی ہوتی ہے اور وہ اکیلی بھی ہوتی ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے جیل نے بھی کہا کہ میاں بیوی کو آپ رائٹ دے ملنے کا. اچھا برگیڈ صاحب آپ کے دائیں بائیں کچھ شور ہے, تھوڑا سا اس کو ذرا کم کریں, کہیں میرا خیال تھوڑا سا اگر سائڈ پہ ہو جائے. اچھا برگیڈ صاحب یہ ٹھیک ہے بیماری تو اپنی جگہ, ڈان اخبار اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ عمران خان کو سخت سیکیورٹی میں پیمز تک لایا گیا اور وہاں پہ چیک کروا کے ان کو واپس لے جایا گیا. ان کی فیملی اس بات کو نہیں مان رہی, آزاد ذرائع بھی اس کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو علاج کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا. ان کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عارف صاحب, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جیل میں جا کے ان کو چیک کریں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں یہ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا, اس کے لیے ان کو پیمز میں شفٹ کرنا بڑا ضروری ہے. میں تو ذوالفقار بھائی آپ سے صرف قانون کی بات کر رہا ہوں, جذباتیت کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. اور آپ اس سے زیادہ آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک میں دیکھ رہا ہوں وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے علی جہانگیر صاحب, جو میرا خیال قیدیوں کے حقوق پر, قیدیوں کے رائٹ پہ اور ان کے ٹریٹمنٹ پہ اور ان کی آزادی پہ اور ان کے بنیادی حقوق پہ بہت اچھا تبصرہ کر سکتے ہیں. میں ایک بڑے نائب اسٹوڈنٹ کے طور پہ اور پاکستان کی ہسٹری کو آبزرو کر کے یہ جانتا ہوں کہ ہر دور میں, چاہے وہ سیاسی قیدی تھا, چاہے وہ کرمنل پروسیڈنگ میں تھا, چاہے وہ پولیٹیکل حساب سے تھا, اس کے اوپر ہر ایک کو جو جیل کے اندر جو علاج ہے, جو جیل مینول ہے, جیل کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اس کو موقع ملنا چاہیے. جی بالکل 120%. اوکے. ذوالفقار علی بدر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو تو بڑا ایکسپیرینس اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جیلیں کاٹی اور بڑے جبر سے گزرے اور آپ کو بڑا شدید اس کا ایکسپیرینس ہے. علی بدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیل مینول پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے عمران خان کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیے جیل مینول جو ہے وہ تمام قیدیوں کے لیے ایک ایسا مینول ہے جس کے اندر چیزیں لکھ دی گئی ہیں اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ جیل مینول کو فالو کر کے قیدیوں کو اسی چیز سے سپروائز کرتا ہے. اگر کسی بھی قیدی کو کوئی پرابلم ہو تو ہر جیل کے اندر ایک چھوٹا ہاسپٹل یا ڈسپینسری بنی ہوتی ہے جو فوری طور پہ اس کو علاج معالجے کی جو ہے سیریس ہو جائے تو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو قیدی کو ہاسپٹل میں شفٹ کر کے اس کا پراپر باقاعدہ علاج کروایا جائے. اور جہاں تک بات خان صاحب کی آ جاتی ہے, چونکہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں اور کوئی ایسے معاملے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ان کی سیکیورٹی بڑا میٹر کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیریس معاملہ یا چیزیں ہیں تو یہ ساری ذمہ داری جیل سپرنٹینڈنٹ پہ جائے گی کہ اگر کوئی سیریس معاملہ ہے تو اس کو نوٹیفائی کر کے علاج کروانا چاہیے, کیونکہ یہ ہیومن رائٹ بھی ہے, فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے, بیسک رائٹ بھی ہے, اسلامک رائٹ بھی ہے. اور جیل مینول بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ کسی بھی قیدی کا کوئی سیریس معاملہ ہو تو اس کو یہ رائٹ اویل کرنے کی اپرچونٹی دینی چاہیے. بٹ چونکہ جیل کے اندر بہت سارے معاملات, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بہت سیریس نہیں لیا جاتا, اور جب معاملہ بہت آگے حد تک چلا جاتا ہے پھر جا کے اس کے اوپر ایکشن کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ساری چیز کے اندر یہ تو بہتر جیل سپرنٹینڈنٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ بیماری کی سیریسنس بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ معاملہ صرف جیل سپرنٹینڈنٹ تک تو ہے نہیں, معاملہ تو کہیں اور ہے. وقاص صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کیوں ایسے ایونٹس کریٹ کرتی ہے, کبھی ملاقات نہیں ہونے دیتی, کبھی چیک اپ میں رکاوٹ ڈالتی ہے, اصل ایشو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اصل ایشو تو آپ بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. اصل ایشو ہے, اعجاز عالم صاحب زیادہ جانتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن
اس مقتدرہ نے اور حکومت نے چرایا، اور جس طرح سے چرایا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور عمران خان کو اندر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ آج پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اور باقی میرے دوست نے بتا دیا جیل مینول. دیکھیں کسی بھی ادارے کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے. اب تو شاید پورے پاکستان کو رٹ چکا ہے، لیکن جیل مینول کے مطابق 15 دن سے زیادہ آپ کسی قیدی کی ملاقات نہیں روک سکتے. ٹھیک. اسپیشل سرکمسٹانسز میں بھی نہیں روک سکتے. لیکن آج 2 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی. انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، جو کہ ایک جبر، ظلم اور ناانصافی ہے. کسی بھی قیدی کا یہ حق ہے، وہ قیدی بھی پاکستان کا شہری ہے، کہ اس کو جو ہے اس کا علاج معالجہ، اس کی فیملی کے ساتھ اس کی ملاقات ہو، اس کے وکیل کے ساتھ اس کی ملاقات ہو. اور ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیدی کو اس کی مرضی کا وکیل دیا جائے گا. وقاص صاحب، یہ تو باقی گیسٹوں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی بتا دیا، لکھی پڑی چیزیں ہیں اور جیل مینول ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو رہا. اب آگے پی ٹی آئی کیا کرے؟ پی ٹی آئی کے پاس احتجاج منگل کے دن تو آپ سب لوگ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. آگے 8 فروری آ رہی ہے، تو آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرتی رہے گی، اپنے حق اور قوم کے حق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی. آپ کا لیڈر جیل میں بیٹھا رہے گا اور آپ احتجاج کرتے رہیں گے. عام آدمی کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہر فورم پہ اٹھاتے رہیں گے. ہمیں ان عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم عدالتوں میں جائیں گے. ہم انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہم میڈیا کے اوپر سچ اور اصلی بات رکھیں گے، ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. ہم جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے، جلوس کرنے کی کوشش کریں گے، اسمبلی کے ایوانوں میں آواز اٹھائیں گے. ہر وہ فورم استعمال کریں گے جو کوئی بھی سیاسی ورکر استعمال کر سکتا ہے. اعجاز عالم صاحب، دیکھیں آپ کی گورنمنٹ کی اگر بات کریں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے جیل میں لوگوں کو نہیں ڈالا، لیکن اس میں بیشتر مقدمے ایسے تھے جو پرانی گورنمنٹس کے تھے، بنے ہوئے تھے، جو آپ لوگوں نے بھگتے. عمران خان نے بہت کم بنائے، لیکن آج وہ جیل میں ہے. جیل مینول پہ کم از کم عمل تو ہونا چاہیے. اس پہ تو رکاوٹ گورنمنٹ کو نہیں بننا چاہیے. اور خاص کر جب وہ بیمار ہیں ان کا علاج تو ہونا چاہیے. شکریہ جناب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جیل مینول ایسا ہی ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی صوابدید ہے، بلکہ کوئی بہت سارے جو جیلز ہیں جن میں ہاسپٹلز بھی موجود ہیں، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی صوابدید ہے. اور جیل مینول میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی زیادہ ایشو ہے اس طرح کا، تو پھر آپ دیکھیں بہت سارے قیدی آپ دیکھیں، اعجاز شوری صاحب بھی پی آئی سی میں داخل رہے ہیں، محمود رشید صاحب بھی رہے ہیں اس طرح، اور ابھی ریسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب بھی پی آئی سی میں. تو ایسی کوئی میرا خیال قدغن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو ماشاءاللہ بہت بڑے اچھے وکلا ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اعجاز عالم صاحب، یہی سے بات دوبارہ سٹارٹ کریں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.